ज़ुल जलाल चाहते तो पांचों नमाजें दिन दिन में रख देते, चलो बाद में सो जाओ, दिन दिन में सारे रोशनी में पढ़ लो। क्यों चंद नमाजें रात को रखी हैं? क्यों तहज्जुद को अफजल करार दिया है? इंसान जब ज़ोहर असर की नमाज पढ़ता है ना, तो अगर कोई मुत्तकी हो, कोई नेक हो, तो नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ आयतें पढ़े, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की जन्नत की तलब, तो उसको रोना आए तो वो रोता नहीं है। क्यों? साथ खड़े लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि इसका चेहरा बिगड़ रहा है। लेकिन रात को अल्लाह ताला ने ऐसे रखा कि चलो अब जैसे भी तुम रोना चाहते हो रो लो, जितना तुम्हारा चेहरा बिगड़ेगा मुझे उतना ही प्यारा लगेगा। इसे एक और राज भी समझ आता है जो आजकल के माशरे की ज़रूरत भी है। लोग शायद समझते हैं कि बेपर्दगी सबके सामने आने से बहुत जो इंसान की कदर व कीमत होती है, अल्लाह ने कदर व कीमत रखी है तो किसकी? जिसको छुपाया हुआ है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इसलिए लैलतुल क़द्र को छुपा के रखा है कि इसकी तलाश करो। कैसे? अमले सालेह के साथ, इबादत के साथ, रियाजत के साथ, जिक्र अज़कार और कुरान मजीद की तिलावत के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नी खरजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा थे, आपको ख्वाब में दिखा दिया गया कि लैलतुल क़द्र कौन सी है। सहीहुल जामे की रिवायत है 2461। आप जब बाहर निकले, वतलहा फुलान व फुलान, तो दो साथी आपस में तू तकरार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब बाहर निकला कि मैं अपने सहाबा को बताऊं कि ये रात है, फरुफ़िअत, जब दो आदमियों के झगड़े को मैंने देखा, मैं मुतवज्जे उधर हुआ, वो मेरे जहन से उठा ली गई। वासा अन यकून खैरन लकुम, और ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। फल्तमिसूहा फिस्सब्इ वत्तिस्इ वल्खम्सी, इसलिए इसको 7 में, 9 में और 5 में तलाश करो। क्या मतलब 7 में? 27वीं में, 30 में यानी 29 में, और 5 से मुराद 25वीं। इसको दोनों तरफ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 9 कहेंगे तो आखिरी 10 दिनों में आखिरी रात जो है 30वीं से पहली भी 9 होगी और 21वीं में इसमें आ जाएगी जब ऊपर से गिनेंगे। 5वीं इधर से और 5वीं उधर से आप 23वीं और 25वीं भी शामिल कर लेंगे, और 7वीं का माना 27वीं रात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बता दिया कि मुझे इसकी खबर दी गई थी, मैं बताने आया। तो ये सारी की सारी खैर से महरूमी किस वजह से हुई? 2 आदमियों के उस झगड़े की वजह से। यहां एक और फायदा मिल गया, उम्मत जब तक अपने झगड़े नहीं छोड़ेगी इसको खैर नहीं मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि लैलतुल क़द्र का मुसलमानों को इल्म हो जाना था। अल्लाह ताला ने फैसला क्या किया? फतलाहा फुलान व फुलान, अब 2 आदमियों की तू तकरार से ये खैर से महरूम उम्मत होगी और पूरी उम्मत महरूम हुई। इसलिए हम ये कहते हैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक, अल्लाह ताला के साथ ईमान का तकाजा ये है कि आप खानदानी असबियत को छोड़ें, आप लिसानी असबियतों को छोड़ें, और आप सूबाई और इलाकाई असबियत को छोड़ें, आप तंजीमी और मसलकी असबियतों को छोड़ें। मुसलमान का माना यह है कि वो कुरान और सुन्नत को मानने वाला है। जो कुरान कह दे, जो अल्लाह के रसूल फरमा दे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। जब तक लड़ाइयां नहीं आप छोड़ेंगे, जब तक ये झगड़े और फसाद से किनारा कश नहीं होंगे, आपको खैर और बरकत नहीं मिलेगी। खैर और बरकत अल्लाह ने इत्तेफाक में रखी है, इत्तेहाद में रखी है। ये खैर और बरकत जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नुमान बिन बशीर इस रिवायत के रावी हैं, सहीहुल जामे की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यश्कुरिल कलील लम यश्कुरिल कसीर।
جس کو تھوڑی چیز دی گئی ہے اگر وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اگر زیادہ بھی مل جائے نا تو پھر بھی شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے شکر کرنا ہے اس کا دل تو پیارا ہے، وہ تو تھوڑی چیز پہ بھی شکر کرے گا۔ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا، ان کو بیان کرنا۔ الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اور مجھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، شکر کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، یہ ہے شکر گزاری۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، کسی کے پاس علم ہے چھپا کے بیٹھ جائے، یہ نہ شکری ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جان بوجھ کے اس کو جوڑتا ہی جا رہا ہے، اپنے جسم پہ بھی اظہار نہیں کرتا، کبھی اس نے کوئی لباس اچھا پہنا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے زبان پہ اچھے کلمات جاری نہیں کیے، ہر وقت واویلا ہی کرتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، یہ نہ شکری ہے۔ خوشی سے انسان کو ہر وقت یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنے تو نے انعامات دے دیے۔ آخر میں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ایک راز بیان کیا ہے جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا الجماعت رحمہ، جماعت بندی جو ہے، جڑے رہنا، اکٹھے رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے انسان رب تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا والفرقۃ عذاب، اور اختلافات جو ہیں، افتراق، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے جس قوم کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اس قوم کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی ہے، یہ حدیث نے بتا دی ہے۔ اور جو قوم اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتی، صلت اللہ علیہم عدوہم، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں، جب تک یہ اختلافات، یہ فروعی اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور فسادات کو انسانیت نہیں چھوڑتی، اس وقت خیر و برکت کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ خیر و برکت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو۔ اور شاید کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے اگر کسی بات سے اختلاف ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، اس کے اندر کوتاہی کمی ہے، تو میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ جس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا نا کہ کامل تو میں بھی نہیں ہوں، عیب تو میرے اندر بھی ہے، کمی کوتاہی تو میرے اندر بھی ہوتی ہے، اس دن یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ جب تک میں یہ سمجھتا رہا کہ سارے ہی غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی صحابہ کرام کی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آئی، چھوٹی بیٹی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب ان کی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگ گئے، کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے جو ہوا خیر منی، جو مجھ سے اچھا تھا۔ میں نے نام کن کا بلا لیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا۔ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، اور کیسے کمال کے انسان ہیں، کتنے جنگوں میں ان کو کمانڈر بنایا گیا، کیسے کمال کے انسان ہیں کہ یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے،
حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، جب ان کو خنجر مارے گئے، ابو لؤلؤ مجوسی نے مارا، تو وہ تو گر گئے، نماز پوری کروائی تو ان کے بالکل پچھلی طرف کھڑے ہوئے تھے پہلی صف میں، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے نماز پوری کروائی۔ اتنا کمال کا انسان، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ انسان کہہ رہا ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا ہے۔ جب تک میں یہ مزاج نہیں بناؤں گا، یہی مزاج پھر ایک دوسرے کا احترام پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی کو عزت دینا سیکھیں، آپ کسی کو احترام دینا سیکھیں۔ آپ جب کسی کی تکریم کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے۔ یہ وہ مینٹالٹی ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی۔ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند گر گئے۔ کتنے چاند؟ سید المرسلین اللہ کے پاس چلے گئے تو ان کو بھی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہی دفنایا گیا۔ تو اپنے باپ سے پوچھتی ہیں مجھے یہ خواب آئی تھی، کہا ایک چاند تو آپ کے حجرے میں آ گیا ہے، باقی 2 کا انتظار کرو۔ تو وہ کون سے 3 چاند تھے؟ اسی حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اسی حجرے میں پھر سیدنا ابو بکر کو دفنایا گیا۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھجوایا، کہا جا کے سیدہ عائشہ سے کہو عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا۔ کیوں؟ امیر المؤمنین کہنے سے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ میری قبر بنائی جائے۔ آپ صرف یہ کہنا جا کے کہ عمر کہتا ہے کہ میری قبر بھی یہاں بنائی جائے، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ دفنا دینا۔ کیا کہا؟ عمر کہتا ہے۔ یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ بصیرت کی بات کہ انہوں نے اپنی بڑائی کو بیان نہیں کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان 3 چاندوں کو وہاں جمع کیا۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا ہی صرف غلط نہیں، میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے، اتفاق نہیں ہوتا، گیو اینڈ ٹیک کا عمل ہی دنیا میں چلتا ہے، کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ منوانا پڑتا ہے۔ اور یہاں میں ایک حدیث پیش کر دوں جو آپ کو زندگی میں یاد رہنی چاہیے، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، کوئی گناہ بھی نہ کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی گناہ بڑا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، اگر عجب آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں یہی تو آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بن جائیں گے۔ اور سچ کسی نے کہا نا کہ جہنم بھی گنہگاروں سے بھری جائے گی اور جنت میں بھی گنہگار جائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ گناہ تو، غلطی تو، کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطا، یہ حدیث ہے، ساری کی ساری انسانیت خطا کار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن بہترین خطا کار وہ بن جاتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اسے پتہ چلا کہ کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا جب میں سچی توبہ کر لوں گا، تو اللہ اس کو جنت کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کا تعین جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، اور آپ بتانا چاہتے تھے اس خیر سے محرومی ہوئی تو 2 لوگوں کی تکرار اور بحث کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں کو کج بحثی نہیں کرنی چاہیے۔
جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ جب بھی جھگڑے کے مسائل سامنے آ جائے آپ فوراً سلنڈر کر جائے, پیچھے ہٹ جائے, نہیں میں جھگڑا نہیں کروں, کیونکہ اس میں خیر نہیں ہے, اس میں برکت نہیں ہے. برکت کس میں ہے کہ میں حق کی تلاش میں رہوں, حق کی بات مانوں, کوئی چھوٹا بھی کہہ دے میں مان جاؤں. وہ صحابی ابو موسیٰ اشعری آئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کے دروازہ نوک کیا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کہا اور واپس چلے گئے. سیدنا عمر اپنی امور مملکت میں مشغول تھے, وہ جواب نہیں دے پائے. جب فارغ ہوئے تو کہتے ہیں من بالباب, کون ہے دروازے پہ, اور وہ تو جا چکے تھے. انہوں نے کیوں نہیں بات آگے سے سنی؟ یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جواب دے رہے تھے, ایک شخص نے کہا کہ میری بات آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جب آپ نے پہلے کی بات سن لی, جواب دے دیا, پھر فرمایا این اراہ السائل, وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کدھر ہے؟ پہلے جو ہوتا ہے اس کو پہلے فارغ کرتے ہیں. اور وہ کیوں چلے گئے 3 مرتبہ نوک کرنے کے بعد؟ وہ بھی دین ہی تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی, الاذن ثلاثن, 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں, اجازت مل جائے تو آ جاؤ وگرنہ واپس چلے جاؤ. آج ہمیں تو غصہ آ جاتا ہے نا کہ ہاں میں اتنی دور سے آیا تو یہ تو ملے ہی نہیں مجھے. صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے, یہی وہ ہے انداز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت چیز ہوں. سیدنا عمر نے بلا بھیجا, کب بلاؤ؟ ہاں بھئی ابو موسیٰ اشعری واپس کو چلے گئے. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے الاذن ثلاثن, 3 مرتبہ اجازت دو واپس چلے جاؤ. کہا یہ حدیث ثابت کرو وگرنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا. وہ ڈر گئے. سیدنا عمر نے کہہ دیا ہے, وہ جلدی سے مسجد میں گئے, وَكَانَ مَزْعُورًا, خوف زدہ. صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے یہ حدیث سنی؟ یہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ حدیث ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. فقام اصغر القوم, صحابہ جو بیٹھے تھے سب سے چھوٹی عمر کے ابو سعید خدری تھے اس وقت مسجد میں. کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, یہ حدیث تو میں نے بھی سنی ہوئی ہے. ابو سعید خدری اٹھے, خلیفۃ المسلمین کے پاس گئے, کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث سنی ہے, الاذن ثلاثن, 3 مرتبہ اجازت دیتے ہیں. کہا ٹھیک, اگر حدیث ہے تو پھر عمر کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ مینٹیلٹی آج چاہیے. حدیث آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بھی پیش کر دے, قرآن کی آیت آپ کے سامنے کوئی آپ سے چھوٹا بھی پیش کر دے, وہ چھوٹا نہیں ہے, اس دلیل اور برہان کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا ہے. کیونکہ اصل تو دلائل ہوتے ہیں, اور دلائل بھی قرآن و سنت کے. اس سے جھگڑے ختم ہوں گے. اگر آپ اپنے قد کاٹ کو یہ ثابت کرتے رہیں کہ میرا کلہ بہت بڑا ہے اور میرا وزن اور ویٹ بہت بڑا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی, یا میرا عہدہ بڑا ہے, تو یہ تو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے وزن اور ویٹ کو کیا دیکھیں, آپ کے وزن ویٹ کو ہم مان لے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کا وزن کون کر سکتا ہے. اسی سب سے آسان طریقہ 3 اس کے پہلو ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ زندگی میں کسی سے کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو, احترام, اخلاق اور نرمی آپ مت چھوڑیے, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ میری بات نہیں مانی تو اس کو جہنم لے جا. وہ کوشش پھر بھی جاری رکھتے تھے. مایوس نہ ہوئے, نہ جانے وہ کل کو آپ سے بھی اچھا بن جائے, اور ایسا ہوتا ہے. تیسری بات, آپ دلائل کو سامنے رکھیے, اس نیت سے کوئی بات کیجئے. رائے کا اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں ہے اور یہ حدیث میں ہے, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے, نہیں تو میں جھگڑا نہیں کروں گا. اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا اور اس کو حقیر جاننا, اس سے کبھی اختلاف ختم نہیں ہوتے. جب تک آپ یہ کیفیت نہیں پیدا کر لیتے, معاشرے کے اندر کبھی بھی اتحاد و اتفاق کی فضا قائم نہیں ہوگی. رب تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اس اتحاد و اتفاق کی امت کو توفیق عطا فرمائے جو جھگڑے سے دور ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں۔ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول بتانے آئے تھے، بھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانیں کس رات کو آتی ہے، صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بے راہی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایت ہے 2020، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی، اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھائے کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ، اس کو 9 میں یعنی 29 میں، والسابعہ اور 7 میں، والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ما التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، خامسہ اور سابعہ کیا ہے؟ یہ 9 7 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت 21، جب 21 کا عدد گزر جائے، فالتی تلیہ التاسعہ، تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا۔ کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5، جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی۔ بھلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے، اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن۔ سابع سے کیا مراد ہے؟ 7 سے 7 دن رہ گئے یا 7واں دن۔ جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23۔ جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27۔ خامسہ 5، اس سے مراد کیا ہے؟ 5 دن رہ گیا یا 5 دن اوکے۔ تو 21 23 25 27 اور 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی۔ تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے۔ سألت ابا سعید وكان لي صديقا، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا، اور وہ میرے دوست تھے، کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اعتکاف 10 دن کی بھی اللہ کے رسول نے کی اور 20 دن کی بھی کی، اور آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کی، اور آپ نے رمضان کے درمیانے عشرے میں بھی اعتکاف کی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ شوال میں بھی کی، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ 1 دن کی بھی اعتکاف کرنا جائز ہے، 1 رات کی بھی، اور آپ نے اس کے بارے میں دلائل سنے۔ صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا، آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا،
اور فرمایا انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتها او نسیتها، پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے میں تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تھوڑا سا قریب ہو رہے ہیں نا، پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيَرْجِعْ، جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ لوٹ جائے۔ فَرَجَعْنَا، ہم واپس لوٹ گئے۔ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعًا، اور ہمیں آسمان میں کوئی بادلی نظر نہیں آئی۔ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، اچانک سے ایک بادل رونما ہوا، فَنَطَرَتْ، اور برسنے لگ گیا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، اور چھت اس وقت کھجور کے ڈنٹھل اور ٹہنیوں سے بنی تھی۔ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةِ، نماز کھڑی کی گئی۔ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہے ہیں۔ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ مٹی کے آثار بھی دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، جیسا کہ ہم نے نشانیوں میں بیان کیا، اور صحابہ کرام کو بھی دکھائی گئی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، 11679، اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو طلب کرو آخری عشرے میں، فی 9 یبقین، جب 9 دن باقی رہ جائے، و7 یبقین، جب 7 دن باقی رہ جائیں، و5 یبقین، جب 5 دن باقی رہ جائیں، و3 یبقین، اور کتنے دن باقی رہ جائیں؟ 3 دن باقی رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کیا ہی کمال دیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی میدان میں نکلتا ہے تو اس کے سامنے کچھ شخصیات ہوتی ہیں کہ مجھے متاثر ہوتا نا انسان کہ میں اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ کتنے نوجوان جو کھیل کود میں ہیں وہ کسی کھلاڑی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے علم و معرفت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو میں اسے یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو ضرور پڑھے۔ یہ 16 سالہ بچہ جو مفتی بن گیا، اور ایسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا جو بڑے بڑے صحابہ کے پاس نہیں تھا، اس کا راز بھی ضرور سمجھے کہ جو عقیدہ اور دل اللہ تعالیٰ نے اس کو پیارا دیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنا انعام ملا، اور استاد کی جو دعائیں عبداللہ بن عباس نے دی کہ اللہ کے رسول نے خصوصاً ان کو اپنے سینہ اطہر سے لگا کے 2 دعائیں دی تھیں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کو قرآن کا علم سکھا دے۔ واقعتاً ایسی فقاہت، ایسی سمجھ، ایسی فراست اور بصیرت اور علم کسی کو اللہ نے عطایا نہیں۔ اور تیسرا راز جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی رحمت کے بعد، استاد کی دعاؤں کے بعد، ان کا سینہ بہت پیارا تھا، دل بہت خوبصورت تھا۔ کیسا دل؟ وہ کہتے تھے میں جب پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات، اس کا وزن میں کر سکتا ہوں اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہ مینٹیلٹی ہے، ہم کہتے ہیں لوگ بڑے ضرور بنے لیکن مجھ سے نہیں بڑا بننا، خبردار۔ یہ جو خواہش ہے نا، جو میری کمی کوتاہی کی وجہ سے میں اچھا کام نہیں کر سکا، میں زیادہ کام نہیں کر سکا، نہ جانے اللہ کس کے ہاتھ پہ اتنی خیر رکھ دے،
اور معاشرے میں وہ خیر اس کی وجہ سے آ جائے تو مجھے تو خیر چاہیے، مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے، میں سبب تو بن گیا نا کسی کے اس خیر کا، تو اس کی بھی مجھے نیکی مل جائے گی۔ خوش ہونا چاہیے جب کوئی دوسرا بھی کام کرے، خوش ہونا چاہیے۔ الحق ابلج ولو ظہر علی ید غیری، حق حق ہی ہے، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ پہ نہیں ظاہر ہوا، کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے کسی دوسرے کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا وہ تو حق ہے، اگر میرے کسی اور بھائی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا تو وہ حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی تڑپ رکھنی چاہیے کہ معاشرے میں بہتری آئے، کوئی بھی لے آئے۔ اور دوسرا، جب بھی بارش ہوتی ہے بہت خوش ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کی کوئی زمین ہے؟ کہتے ہیں میری زمین تو نہیں ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں کی خوشی پہ مجھے خوشی بہت ہوتی ہے۔ یہ راز ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ اور تیسرا، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پتہ چلتا کہ فلاں شخص اس نے فیصلہ اچھا دیا ہے تو کہتے کسر اللہ من امثالی، اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والے اور پیدا کرے۔ لوگ پوچھتے آپ کا کوئی کیس ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں، زمین پہ عدل مجھے پسند بہت ہے۔ یہ پسند اور یہ چیزیں جب انسان کے دل میں آ جاتی ہیں پھر معاشرے میں خیر و برکتی آتی ہے۔ اللہ عز و جلال ایسی ہی صلاحیتیں سب کو نصیب فرمائے۔ خلیفہ وقت اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا تھا، نیکی ہوگا کوئی خلیفہ، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں کس کو جا کے کہوں کہ مجھے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے میرے بیٹے کے لیے۔ اچھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ رات کو اپنے چھت پہ قندیل جلا دے۔ رات کا جب سما ہوا تو پورا شہر روشن تھا، بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اگلے دن ایک شرط بڑھا دی، کہتے اچھا جس کا موقع امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ اور قرآن حفظ ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ قندیل جلا دے۔ دیکھا تو پھر بھی شہر روشن تھا، وہ رونے لگ گیا۔ کس امت میں ابھی بھی اتنی خیر باقی ہے، ابھی بھی ایسے اللہ تعالیٰ کی نیک گھرانے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی اتنی تربیت کی ہے کہ ان کو موطا امام مالک یاد ہے اور ان کو قرآن کا حفظ ہے۔ اور آج مینٹالٹی کیا ہے؟ سچا واقعہ، ایک شخص تھا تو بھائی اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے گھر کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں اس کا نکاح ہوگا، تو وہ بچی حافظ قرآن ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کروانا، میں نے اس کو تراویح پڑھانی تھی۔ آپ سوچئے کس انداز کی سوچ بن گئی ہے کہ قرآن کی عظمت کی بجائے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا۔ یہ جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہیں آتا یہ سوچیں نہیں آتی، اس لیے جتنی بھی دوڑ کو لگانا ہے لگا لے، سوائے شرمندگی کے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان حسرتوں اور شرمندگی اور ندامتوں سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے جس کو کہتے ہیں القرآن والسنہ۔ اللہ نے کیا فرمایا اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ کاربند ہو جاتا ہے وہ کبھی حسرتوں کا شکار نہیں ہوتا، کبھی شرمندگیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر یہ پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، مہاجرین بیٹھے بیٹھے انہوں نے بات شروع کر دی اور انہیں لیلۃ القدر کے متعلق بات کی۔ لیلۃ القدر کے متعلق جب بات شروع ہوئی کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور وہ بھی بیٹھے تھے۔ یہ ہے
وہ علامت جو آج معاشرے میں ہونی چاہیے، جوہری جو ہوتا ہے نا، ہیرے کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج جوہری ملے کہاں سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سب کی باتیں سن کے تو فوری طور پہ کہتے ہیں یا ابن عباس ما لک صامت لا تتکلم تکلم ولا تمنعك الحداثہ۔ عبداللہ بن عباس آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی کچھ بولو نا، آپ اس لیے ڈر کے بیٹھے ہیں کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں تو کوئی مجھے کچھ کہہ نہ دے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بولو۔ ہم تو صرف یہ کہہ کے چپ کروا دیتے نا، اے تم چھوٹے ہو خاموش ہو جاؤ، نہ جانے وہ مجھ سے بڑی بات کر جائے، مجھ سے اچھی بات کر جائے۔ یہی اعتماد دینا چاہیے چھوٹوں کو۔ اور جو ٹیچر کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کی بات تسلی سے اور تشفی سے سنتا ہے، وہ اصل میں اپنے شاگردوں میں اعتماد بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بولنا جو ہے اس کی طاقت پیدا کر رہا ہوتا ہے، کل کو حق گوئی کرے گا۔ اور جو دبا دیتا ہے نتیجتاً وہ بہت ساری صلاحیتوں کو دبا رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اتنی بات تم نے سنی تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے خلیفہ، میں بھی کچھ کہوں؟ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ یکتا ہے، وطر ہے، اور اللہ وطر کو ہی پسند کرتے ہیں۔ فجعل ایام الدنیا تدور علی 7، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دن بھی 7 رکھے ہیں۔ وخلق الانسان من 7، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ وخلق ارزاقنا من 7، اور اللہ نے سارے رزق بھی دیے ہیں تو 7 چیزوں سے۔ وخلق فوقنا السماوات 7، اور ہمارے اوپر بھی اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ وخلق تحتنا اراضین 7، اور ہمارے نیچے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں۔ وَأَعْطَى مِنَ الْمَثَانِ 7، اور اللہ نے ہمیں 7 المثانی، وہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی عطا کی ہیں۔ وَنَهَا عَنْ فِي كِتَابِهِ عَنْ نِكَاحِ الْأَقْرَبِينَ عَنْ 7، اور اللہ نے اپنی کتاب میں 7 ہی ایسے معزز رشتوں کو حرام قرار دیا ہے کہ رشتوں جو خونی 7 رشتے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَقَسَّمَ الْمِيرَاثَ فِي كِتَابِهِ عَلَى 7، اور اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی بات کی ہے تو 7 ایسے حصے بیان کیے ہیں جن کو وراثت ملے گی، ان کا نام لیا ہے۔ وَنَقْعَ فِي السُّجُودِ مِنْ أَجْسَادِنَا عَلَى 7، اور ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے تو 7 جوڑوں میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكَعْبَةِ 7، اللہ کے رسول نے اگر طواف بھی کیا ہے تو 7 چکر لگائے ہیں۔ وبین الصفا والمروہ 7، اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی 7 چکر لگائے ہیں۔ ورمى الجمار ب7 لإقامة ذکر اللہ مما ذکر فی کتابہ، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے 7 ہی کنکریاں ماری ہیں جب جمرات پہ کنکریاں ماری ہیں۔ فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان، اور یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم تلاش کرو رات کو، اور پہلا لفظ بولا ہے کہ تم اس کو 7ویں میں تلاش کرو۔ تو یہ بات سن کے کہنے لگے، یہ بات کہنے کے بعد کہنے لگے واللہ اعلم، ویسے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ فتعجب عمر، تو عمر نے بہت تعجب کیا۔ وقال ما وافقني فيها احد عن رسول الله الا هذا الغلام، میں اگر آپ کو کہوں یہ واحد بچہ ہے جس نے میری موافقت کی ہے، جو میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا وہی بات اس نے کی ہے۔ ساتھ یہ فرمایا لم تستوی شؤون رأسی، یہ سر برابر نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب تک میرے جتنا قد نہیں ہوگا تو بات نہیں کر سکتا، اصل بات علم سے ہی ہوتی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التمسوها فی العشر الاواخر، اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں
تلاش کرو. اور صحیح مسلم کی روایت 179 ابی ابن کعب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے علم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ جس رات کو آپ نے قیام کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، وہ ہے ہی لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات ہے. وَأَمَارَتُهَا اور اس کی نشانی یہ ہے أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. اس دن جب رات کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی بلکہ سفیدی ہوتی ہے. تو یہاں تک ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی. پہلی بات ہم نے سمجھی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، دوسری بات یہ سمجھی یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، تیسری بات یہ سمجھی کہ آخری عشرے میں بھی ہم اس کو وتر یعنی طاق رات میں تلاش کریں گے، اور چوتھی بات ہم نے یہ بھی سمجھ لی کہ یا یہ 21ویں ہوگی یا 27ویں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اور یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام اس رات کی تلاش میں جہاں ان کی کوشش ہوتی وہاں اس بات کی بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں جن کو یہ رات نصیب ہوئی، کیونکہ اس سے محروم ہونے والا یہ وہ انسان ہے جو بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. سورت لیلۃ القدر جس سورت میں اس کا تذکرہ ہے آپ میں سے سب کو یاد ہوگی. کوئی بتائے گا کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ پھر دیکھ لیجئے آپ کی گنتی ماشاءاللہ بہت پکی ہے. میں تو سوچتا ہوتا تھا کہ چلو گنتی پکی ہو جائے گی شہر میں جا کے، تو آپ تو لگتا ہے کہ میرے بھائی نکلے ہیں. کتنے حروف؟ لو ماشاءاللہ ہم اختلاف دور کرنے کی بات کر رہے ہیں. اختلف العلماء على 3 اقوال. یہاں بیٹھے بیٹھے علماء کے 3 قول ہو گئے، 7 9 10. اب بتائیے کون سا صحیح ہے؟ جمہور کا قول ٹھیک ہے، 9 ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوگی. لیلۃ القدر کے کتنے حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو کتنی مرتبہ آیا؟ 9 کو 3 سے ملٹیپلائی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں اور جو نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں